रसूल अल्लाह की वफात के बाद लिखा हुआ है सख्त इम्तिहान का वक्त आया और उस वक्त वसी रसूल के साथ फकत 3 अफराद रह गए, 3 आदमी रह गए, फकत 3 आदमी अमीरुल मोमिनीन के साथ थे। बाकी या खामोश हो गए या मसलहत के ताले जबानों पे लगा लिए या हुकूमत के हामी हो गए और अमीरुल मोमिनीन की बाबत खामोशी इख्तियार कर ली। 3 आदमी सैयदुश शुहदा के पास रह गए। और उसके बाद कई मौके ऐसे आए जब हजरत सैयद साजिदीन वापस मदीने तशरीफ लेकर आए। लोग ताजियत और तसलियत के लिए आते थे, पुरसा देने आते थे, लेकिन अहद इमामत के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे। पुरसा देने वाले बहुत थे, अफसोस करने वाले बहुत थे, आकर कहते थे हमें बहुत अफसोस हुआ, जिस तरह होता है रस्म अदावत, रस्म है ये, किसी के घर में अगर फौतगी हो जाए, मातम हो जाए, इजहार हमदर्दी के लिए उसके पास आओ, ताजियत और तसलियत कह के और शिरकत गम का इजहार करके कि हम भी आपके गम में शरीक हैं और खुदा जाने वालों की मगफरत करे, आपको सब्र दे, ये रसूमाती जुमले कह के फिर ये ताजियत करने वाले अपने घर चले जाते हैं और साहिब अज़ा अपने घर में तन्हा बैठा रहता है। पुरसा देने वाले सिर्फ चंद लम्हों के लिए आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और पुरसा देकर साहिब गम को अपने गम के साथ तन्हा छोड़ के चले जाते हैं। फिर अपनी खुशियों में लौट जाते हैं, अपनी सरगर्मियों में लौट जाते हैं, अपनी मसरूफियात की तरफ लौट जाते हैं, अपने रोजमर्रा मामलात की तरफ लौट जाते हैं, अपने कस्ब व बाजार की तरफ लौट जाते हैं, अपनी मुलाजमत व कुर्सी की तरफ लौट जाते हैं, अपनी किताब व तालीम की तरफ लौट जाते हैं और अपने घरेलू मामलात की तरफ, अपनी औलाद की तरफ लौट जाते हैं। और वो पुरसा देने को अपना फरीजा वत समझते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको पुरसा देना था, तसल्ली देनी थी, इजहार गम करना था, फिर गम के साथ अब आप अपने घर में रहो। रिवायात में लिखा है सिर्फ 3 साथी, 3 सहाबी, 3 शागिर्द और 3 जाननिसार इमाम सैयद साजिदीन के पास बचे, बाकी पुरसा दे के अपने घरों को चले गए। खवातीन आई, खवातीन को पुरसा दिया, लौट कर घरों में चली गईं। मदीने की खवातीन आई, पुरसा देकर चली गईं। मदीने के मर्द आए, सैयद साजिदीन को पुरसा देकर चले गए और सैयद साजिदीन अब उन्हें वाकयात करबला बता रहे हैं। वाकयात करबला सुनकर इजहार गम करके, इजहार अफसोस करके और फिर उसके बाद उठ के चले जाते हैं। कोई इमाम से ये नहीं कहता कि हमने आपको तन्हा छोड़ा और करबला में आले रसूल पर सितम हुआ, ये हमारा जुर्म था, हम माफी मांगने आए हैं, ये नहीं कहते थे, फकत पुरसा देते थे। औलाद रसूल सैयद शुहदा को इमाम वक्त को तन्हा छोड़ने पर इजहार नदामत नहीं कर रहे थे और फिर ऐद नहीं कर रहे थे कि अगर उस मैदान में हम हाजिर नहीं थे तो आज आप वक्त के इमाम व हुज्जत हैं, हम इसलिए नहीं आए, फकत इस गम का, इस शोक का पुरसा दें, हम इसलिए आए हैं। अगर उस मैदान में किसी वजह से नहीं जा सके तो अब हुक्म दीजिए, फरमान क्या है, हुक्म क्या है, फरीजा क्या है, हम क्या करें। लेकिन डरी हुई कौम, सहमी हुई कौम फकत पुरसा देकर इमाम को अपने हाल पर छोड़कर, अपने घर के अंदर गम के साथ तन्हा छोड़कर अपने अपने घरों के अंदर वापस चले गए और यह समझा कि हमने पुरसा देकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। सबने पुरसा दिया, तवज्जो करें आप, सबने। शाम में जो भी पहचान जाता, एक शामी ने गुस्ताखी की सैयद साजिदीन की बारगाह में, बहुत बड़ी गुस्ताखी की। उसने बेहुरमती की शदीद अल्फाज में, इतने शदीद अल्फाज हैं तारीखों किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी जबान इजाजत नहीं देती मैं आपके सामने वो कौल नकल करूं जो उस शामी ने सैयद साजिदीन के सामने इजहार किया। इमाम को जब कैद में देखा, जंजीरों में देखा और उस वक्त गुस्ताखी की, इमाम वहां रुक गए और रुक कर उससे पूछा, तू जानता है मैं कौन हूं? कहा हाँ मैं जानता हूं आप कौन है। कहा कौन हूं?
کہا امیر المومنین کے دشمن ہو تم. یزید کو امیر المومنین کہہ رہا تھا اور امام کو کہہ رہا تھا آپ ان کے دشمن ہو. امام نے کہا اس کا مطلب تو نہیں جانتا. کہا کیوں نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں آپ دشمن ہیں. امام نے فرمایا قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. کہا قرآن کے اندر آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے. کہا تجھے پتہ ہے آیہ تطہیر میں کون مراد ہیں؟ کہنے لگا کہ پتہ ہے مجھے، میں مسلمان ہوں، آل تطہیر کے مصداق کو جانتا ہوں. امام نے فرمایا بتا کون ہے آیہ تطہیر کا مصداق؟ کہنے لگا رسول کے آل و اہل بیت مراد ہیں. لیکن اے قیدی، اے دشمن امیر المومنین، تیرا آیہ تطہیر سے کیا تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا غور کر، آنکھیں کھول، وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے. آیا تو نے آیا مودت قرآن میں پڑھی ہے؟ کہنے لگا پڑھی ہے میں نے. کہا کون ہے مصداق آیا مودت؟ کہنے لگا آل رسول فی القربا. امام نے فرمایا وہ میں ہوں اولاد رسول، تو مجھے پہچانتا نہیں ہے. جب اسے خبر ہوئی، پہچان لیا، یقین ہو گیا کہ یہ آل رسول ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، تو کہنے لگا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اس شخص کے یہ الفاظ تھے کہ میں نے جو بے حرمتی کی اس وجہ سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہودی ہیں جو امیر المومنین کے دشمن ہیں. مجھے یہ بتایا گیا تھا، میں نے اس لیے گستاخی کی، پاؤں میں پڑا، امام سے اس نے معافی مانگی اور امام نے اس کو معاف کر دیا. اس جاہل و نادان تھا وہ. جب آگاہ ہوا اور امام سے معذرت و معافی مانگ کے جب سرخرو ہوا تو کہنے لگا اب اجازت ہے، جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا اور جنہوں نے آپ کو اسیر بنایا ہے، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، اب کچھ قرض ان کا ہے، میں وہ ادا کرنے جا رہا ہوں. جا کر اس نے للکارا اور بلائے عام میں بازار کے اندر جا کر یزید کو کہا اے ملعون ابن ملعون، تو نے تمام امت کو دھوکہ دیا ہے، آل رسول کو قتل کر کے تو کہتا ہے یہ باغی ہیں. خدا کی لعنت ہو تیرے اوپر، خدا کی لعنت ہو تیری آل و اولاد کے اوپر. حکم دیا گیا، اس کو وہیں بازار کے اندر قتل کر دیا گیا. یہ لوگ تھے شام کے اندر، یہ لوگ تھے کوفہ کے اندر اور حجاز، مدینہ اور رسول. سید ساجدین جب واپس آئے دیکھا ان کی حالت، ان کو کوئی احساس نہیں، احساس شرمندگی نہیں، احساس ندامت نہیں. جانتے ہیں ہم کون ہیں. اس لیے امام نے عملی طور پر لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چھوڑ دیا. عوام کے پیچھے کوئی امام نہیں چلے، عوام کی اقتداء کسی امام نے نہیں کی، لیکن امام سید ساجدین علیہ السلام نے لوگوں کے امور میں شرکت چھوڑ دی، نہیں حاضر ہوتے تھے. امام علیہ السلام کے سامنے اب عزیزان جو میدان تھا حجت خدا کے طور پر، اور 3 ساتھی صرف، اپنے خاندان کے علاوہ صرف 3 صحابی، ان میں بھی ایک امام کا مخالف تھا. پہلے ان 3 میں سے ایک مخالف تھا. یہ مخالف جب آگاہ ہوا پھر امام کا جان نثار بن گیا، امام کا وفادار بن گیا اور آخرکار شہید ہو گیا. امام سید ساجدین کے ہمراہ رہا، وفاداری کے عوض اس کو شہید کر دیا گیا. یہ 3 ہستیاں امام کے ساتھ تھیں. امام علیہ السلام کے سامنے اب یزید کا نقشہ ناکام بنانا تھا. یزید جو تشیع کو، مکتب امامت کو، پیروان اہل بیت کو اور پیروان امیر المومنین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. سید ساجدین کا پہلا کام امامت میں پیروان امیر المومنین کو بچانا اور پیروان امیر المومنین کو میدان میں لانا تھا. وہ امت جو پراکندہ ہو گئی، جو امت ظلم کی وجہ سے منتشر ہو گئی، وہ امت جو ڈر گئی، جو سہم گئی، اس امت کو دوبارہ ان میں سے پھر چننا، اکٹھے کرنا اور انہیں نئے سرے سے دین سمجھانا.
امام علیہ السلام کا دوسرا ہدف قرآن و سنت رسول کی بنیاد پر حقیقی دین جو بنو امیہ نے تحریف کر دیا تھا، جس کی جگہ پر نیا اسلام متعارف کروایا، اس دین کو امام نے زندہ رکھنا تھا۔ حقیقی دین، خالص دین جو بنو امیہ کے سرکاری و درباری خطیبوں نے بگاڑ دیا تھا، جو بنو امیہ کے سرکاری اہل قلم اور راویوں نے مسخ کر دیا تھا۔ سید ساجدین علیہ السلام جب مدینہ میں جا کر دوبارہ قیام پذیر ہوئے، قیام فرما ہوئے، امام علیہ السلام کے سامنے تھا معرکہ کربلا، جس میں آدھے مرحلے کی امامت خود امام نے کی۔ عاشور کے بعد امام نے حکومتی عزائم کو بخوبی دیکھ لیا، محسوس کر لیا، لمس کر لیا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ حالت امام کی نزدیک امت کی تھی، مسلمانوں کی تھی۔ امت رسول اللہ کی حالت یزیدی حکومت سے زیادہ افسوسناک تھی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت و ندا پر لبیک نہیں کہا۔ امام حسین علیہ السلام، توجہ فرمائیں عزیزان، امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری سے 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر روز عاشور تک 61 ہجری تک، محرم 10 محرم 61 ہجری تک مسلسل صبح و شام لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ لوگوں آؤ میرا ساتھ دو، اس ظالم حکومت و فاسد حکومت کے خلاف قیام کرو، یہ مجرم ہیں۔ لوگ حیران ہوتے اس نے کیا جرم کیا ہے؟ یزید نے کیا کیا ہے؟ کون سا جرم کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے نہ اس نے ہماری بھینسیں چرائی ہیں، نہ اس نے ہمارا اناج چھینا ہے، نہ اس نے ہمارے حقوق سلب کیے ہیں، پس کیسا مجرم ہے یزید؟ کیا جرم کیا اس نے؟ توجہ فرمائیں، یہ عشرہ محرم کی مجالس میں نے عرض کیا ہے یہ نقطہ، یہاں بھی اشارتاً وضاحت کے وقت نہیں، اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ آج پیروان سید الشہداء کے ذہن میں یزید کی دشمنی دلوں میں موجود ہے، نفرت موجود ہے، براعت موجود ہے، یزید سے سخت نفرت ہے پیروان اہل بیت کو، بلکہ تمام مسلمانوں کو، سوائے ایک گروہ کے جو ناصبی ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، باقی تمام مسلمانان عالم یزید سے نفرت کرتے ہیں، یزید سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، یزید سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، تمام شیعہ و سنی سب کے سب۔ یہ غلط فہمی ہے اگر کوئی کہے کہ صرف شیعہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، سنی بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ سنی اگر یزید سے نفرت نہ کرے سنی نہیں رہ سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان رہنے کے لیے اس کو یزید سے نفرت کرنا پڑے گی۔ یہ نفرت ان کے اندر موجود ہے، شیعہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، مسلم بات ہے۔ علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں یزید سے اعلان براعت، یزید کے مجرم ہونے کے بارے میں، یزید کے جہنمی ہونے کے بارے میں۔ اکابر علماء اہل سنت جنہوں نے یزید اور اس کی سپاہ اور اس کے ساتھیوں کے جہنمی ہونے کے بارے میں اپنی قطعی رائے دی ہے، ایک نہیں 20 کتابیں قدیم علماء ان کے اور متاخرین علماء اہل سنت کے موجود ہیں جن کے یہ حقائق اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ شیعہ کو برملا یزید سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ شیعہ کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ سنی کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ شیعہ و سنی آج یزید سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا ہے، آل رسول کو اسیر کیا ہے، آل رسول کو قیدی بنایا ہے،
آل رسول کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ کافی ہے نفرت کرنے کے لیے. لیکن عزیزان، آل رسول کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ حسین ابن علی کو یزید سے کیوں نفرت ہے؟ چونکہ جب حسین نے یزید سے نفرت کا اظہار کیا، اس وقت یزید نے نہ کوئی آل رسول سے قتل کیا تھا، نہ کسی کو اسیر بنایا تھا، نہ کسی کی بے حرمتی کی تھی، بلکہ اس وقت تک اس نے کسی کو چھیڑا نہیں تھا. لیکن حسین ابن علی کو سارے روک رہے تھے، اے حسین، اے یادگار رسول، آپ یزید سے نفرت کا اعلان نہ کریں. مکہ میں سمجھاتے رہے، مدینہ میں سمجھاتے رہے، راستے میں سمجھاتے رہے، گھر میں سمجھاتے رہے، حضر میں سمجھاتے رہے، سفر میں سمجھاتے رہے. حسین نے سب کی بات کو سن کر فرما دیا کہ یزید جب حاکم بن جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو، یزید جیسوں میں جب امت مبتلا ہو جائے تو پھر امت کی فاتحہ پڑھ دو. عزیز من، یزید کے نفرت حسین کے دل میں اس وجہ سے نہیں تھی کہ آل رسول کو قتل کیا، بلکہ اس وجہ سے کہ دین خدا کو پائمال کیا، حدود خدا کو پائمال کیا. تو حد خدا پائمال کرنے والے کے ساتھ جو نفرت کرے وہ راہ حسین ابن علی پر ہے. آل رسول کو قتل کرنا جرم ہے، جس جرم سے آج مسلمان نفرت کرتا ہے. لیکن امام مسلمین یزید سے نفرت اس لیے کرتا ہے چونکہ وہ دین خدا کا دشمن ہے، وہ حرمت خدا کو پائمال کرتا ہے، وہ حدود خدا کو پائمال کرتا ہے. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اگر ہم قاتل آل رسول کو یزید اور نفرت کا ذریعہ سمجھیں تو فقط تاریخ میں ایک یزید ملتا ہے قاتل آل رسول. لیکن اگر دین خدا پائمال کرنے والے کو یزید سمجھیں تو ہر دور میں ایک یزید نظر آتا ہے. ہر زمانے میں یزید نظر آتا ہے، دین خدا کو پائمال کرنے والا، حدود خدا کو پائمال کرنے والا. یزید نے کربلا میں طاقت استعمال کی، شدت دکھائی تاکہ جو بچ جائیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، توحید کا کلمہ پڑھنے والے سجدے بھی کریں لیکن یزید سے بھی ڈریں، نمازیں بھی پڑھیں یزید سے بھی ڈریں، روزے بھی رکھیں یزید سے بھی ڈریں، حج بھی کریں یزید سے بھی ڈریں، سیمٹ کے شیطان کو کنکریاں ماریں، اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے شیطان کی پوجا کریں. اس لیے یہ شدت دکھائی. اب توجہ فرمائیں، جب اتنی شدت دکھائی اس کا اثر ظاہر ہوا. اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ نہ دعوت حسین ابن علی پر پہلے کسی نے لبیک کہی. اب کربلا کے بعد مکمل طور پر سکوت و خاموشی. کوفہ ڈرا ہوا تھا اور ڈر گیا، چونکہ کوفہ میں جان بوجھ کر اسیران اہل بیت کو گھمایا گیا کہ کوفیوں دیکھ لو، جو بھی یزید اور اس اقتدار میں آئی حکومت کے خلاف لب کھولے گا اس کا یہ حشر ہوگا. کوفیوں نے دیکھا اور پیغام حکومت کا سمجھ گئے. یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا یزید، درباروں میں پھرانا، بازاروں میں لے جانا، حتاقی کرانا، بے حرمتی کرانا، یہ سب پیغام تھا تاریخ کے لیے، زندہ رہنے والوں کے لیے، امت کے لیے. اور وہ پیغام انہوں نے لے لیا، دریافت کر لیا. ظالموں کا پیغام قومیں جلدی لیتی ہیں، اماموں کا پیغام دیر سے لیتی ہیں.
ظالموں کا پیغام فوراً سمجھتی ہیں. ظالم ایک بات کرتا ہے, سب کو کانوں کان خبر ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بتا کے گھروں میں چھپ جاتے ہیں. آج ظالم نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا ہے, پس گھر سے باہر نہ نکلو. مائیں ظالموں کے پیغام سن کر بچوں کو گود میں بٹھا لیتی ہیں, اور یہی مائیں اماموں کا پیغام سن کر بچوں کو تیار کر کے میدان میں نہیں جانے دیتی. سید الشہداء بھی بلا رہے ہیں, باہر نکلو. عبید اللہ کوفیوں کو کہہ رہے گھر میں دبک کے بیٹھ جاؤ. ماؤں نے عبید اللہ کا پیغام سنا, بیویوں نے عبید اللہ کا پیغام سنا. امام حسین کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا ان کو. ایسی ڈری ہوئی سہمی ہوئی قوم, خوفزدہ اور بے حس, ایسے میں عہد امامت سید ساجدین شروع ہوتا ہے.